अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने आयतुल कुर्सी का तर्जमा और उसका माना हिफ्ज कर लिया है और ये बहुत जरूरी है आप सब बच्चों के लिए और तमाम इंसानों के लिए जरूरी है कि कुरान मजीद की जो आयात हमें हिफ्ज हों बिलखुसूस उसका माना भी हमारे ज़हन में महफूज हो ताकि उन आयात का हमें पूरा पूरा फायदा हो। जब हम उन आयात को पढ़ें तो उनके अंदर जो रोशनी है उनके मानी के अंदर वो रोशनी हमारी जिंदगी में आए। चुनाचे आपने जो आयतुल कुर्सी का इस अजीम आयत का माना याद किया है तो इसको थोड़ा समझ लें आप कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ये तो इसी तरह है जैसे हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माना ये है कि अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा इबादत और बंदगी के लायक नहीं है। वो अकेला है जिसकी इबादत की इजाजत है। यानी हम नमाज पढ़ेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए, रोजा रखेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए, हज अदा करेंगे सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। तो इबादत और बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह की सिफात हैं, दो अजीम सिफात हैं आगे। अल्लाह ताला की बहुत सी सिफात हैं जैसे अर्रहमान उसकी सिफत है, अर्रहीम उसकी सिफत है। तो अगले जुमले के अंदर अल्लाह ताला की दो अजीम सिफात हैं जिनको इस्म आजम भी कहा जाता है। वो है अल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह ताला अल हय्य का माना है हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसकी जिंदगी दायमी है। हमारी तरह महदूद जिंदगी नहीं है, जैसे हम लोग तो पहले मौजूद नहीं थे और फिर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता फरमाई। तो अल्लाह की शान ये है कि अल हय्य हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसकी जिंदगी हमेशा से है, हमेशा रहेगी। अल क़य्यूम का मतलब है अल्लाह ताला ने पूरी निजाम कायनात को थाम रखा है। यानी ये जमीन और आसमान और ये कायनात का जो निजाम है, चांद सूरज सितारे और मेरी और आपकी जिंदगी का निजाम, ये अपने आप नहीं खड़ा हुआ, अल्लाह ने हमें थाम रखा है। जमीन को भी उसने संभाल रखा है, आसमानों को भी, चांद सूरज सितारों हवाओं पानियों बादलों को भी, हमारे अंदर भी रूह फूंक कर हमें जिंदगी अता फरमा रखी है। तो हम जो चल फिर रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप बच्चे पढ़ने आए हैं और आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं और अभी आपने आयतुल कुर्सी को हिफ्ज करने के बाद फिर उसका तर्जमा हिफ्ज किया है, तो हम सबको अल्लाह ने थाम रखा है, संभाल रखा है। ये कायनात अपने आप कायम नहीं है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ निजाम को सहारा दे रखा है और उसने निजाम को थाम रखा है। ये माना है अल क़य्यूम का। तो अल हय्युल क़य्यूम ये अल्लाह के दो अजीम नाम है, इनको इस्म आजम भी कहा जाता है। इनका माना है अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल क़य्यूम उसी ने कायनात को और पूरे निजाम आलम को थाम रखा है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना तो अल्लाह ताला को ऊंघ आती है और ना नींद आती है। इंसान या दूसरी मखलूकात जब थक जाते हैं तो उनको ऊंघ आती है और नींद आती है, ये थक जाने की अलामत है। तो अल्लाह ताला मखलूकात की तरह नहीं है, वो बेमिसल बेमिसाल है, वो हमारी तरह नहीं है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन, ना उसे ऊंघ आती है ना उसे नींद आती है। जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा। जब भी तुम मुझसे रहमत और मदद तलब करोगे तुम्हारा रब तुम पर रहमत फरमाएगा और तुम्हारी मदद फरमाएगा। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इसके अंदर बहुत से असरार और रुमूज है।
اس کے اندر بہت سے علوم ہیں، وہ سارے میں آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس جملے کے اندر انسان کے لیے تسلی ہے، ایک عام انسان کے لیے تسلی ہے کہ تم جب بھی اپنے رب کو پکارو گے اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا۔ اور اسی جملے کے اندر ظالم انسان کو اللہ تبارک و تعالی ڈرا رہا ہے کہ خبردار میرے بندوں پر ظلم نہ کرو، میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں پورے نظام کو، یہ میری مخلوقات ہے، اگر تم ایک چڑیا پر بھی ظلم کرو گے تو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں سوتا نہیں ہوں، میں ہر وقت نگہبانی کر رہا ہوں کائنات کی۔ تو جیسے جیسے آپ ان پر غور و فکر کریں گے، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا تو قرآن مجید کے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ابھی آپ الفاظ کو یاد کر لیں اور معنی کو یاد کر لیں، اور پھر زندگی جیسے آگے بڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بہت سے موتی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ لہو کا معنی وہی مالک ہے، اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی پورا نظام کائنات کا وہ مالک ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم مالک نہیں ہیں، نہ زمین کے، نہ دکانوں کے، نہ جائیداد کے، نہ اس وجود کے، ہم مالک نہیں ہیں، ہم انسان، ہم نگران ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ نگران ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، جیسے ایک دکان اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم اس دکان کے نگران ہیں، مالک اس کا اللہ تعالی ہے۔ اگر ہم کچھ زمین کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں، جیسے آپ بچے اکثر دیہات کے رہنے والے ہیں اور آپ کے والدین کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کے کھیت ہیں ان کے آپ مالک نہیں ہیں، مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے آپ کو ان کھیتوں کا نگران مقرر کیا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں، ان کی میرے حکم کے مطابق نگرانی کرو۔ جیسے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر بکریاں ہیں، گائے ہے، تو یہ آپ اس کے نگران ہیں، ان کو آپ پانی پلائیں۔ یہ نہیں کہ بھئی جانور پیاسا کھڑا ہو آپ اسے پانی نہ پلائیں تو آپ کو گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مالک ان کا میں ہوں، آپ کی گائے کا بکری کا میں مالک ہوں، آپ کو میں نے سپرد کی ہے کہ میری اس نعمت کی تم نگرانی کرو، تو آپ اسے پانی پلائیں کہ یہ اللہ کی چیز ہے، اگر میں اس کو پانی پلاؤں گا، اس کے آگے چارہ ڈالوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، مجھے اللہ نے ان کا نگران مقرر کیا۔ تو اسی طرح جتنا بھی نظام کائنات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی طاقت ہے، کس کی پاور ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، شفاعت کرے اس کے حکم کے بغیر؟ یعنی اللہ تعالی کے سامنے جو بھی سفارش کرے گا اس کو اللہ تعالی پہلے اجازت دے گا، ہر ایرا غیرہ سفارش نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے مقرب ہوں گے اور پیارے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، جیسے قرآن کے حافظوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ تم 7 آدمیوں کی شفاعت کرو، ہم ان کو جنت میں جگہ دیں۔ یا جو معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو اللہ اجازت دے گا کہ تم اپنے ماں باپ کی سفارش کرو، ہم تمہاری سفارش پر ان کو جنت میں جگہ دیں۔
تو من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے، جس کو اجازت ہوگی وہ کلام کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے آگے ہے، وہ فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے کہ بھئی قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ تو جو ہمارا فیوچر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی وہ جانتا ہے، لوگوں کے مستقبل کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما خلفہم، اور جو چیزیں پیچھے ہیں یعنی کہ جو ہمارا ماضی ہے اس سے بھی اللہ آگاہ ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے، آباد ہوئے، ایک ہمارا امیڈیٹ ماضی ہے، فوراً کل ہم نے کیا کیا، پرسوں کیا کیا، ایک ہمارا بہت پرانا ماضی ہے، سب سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل سے بھی آگاہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو چیزیں سامنے ہیں، آنے والی ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو پیچھے ہو چکی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ پھر فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، گھیرا نہیں ڈال سکتے، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنے علم میں سے کوئی حصہ دیتا ہے، جتنا وہ منظور کرتا ہے اور سائن کرتا ہے، اتنا علم اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ سارے علم کو کوئی نہیں پا سکتا، اللہ کا علم تو بے حساب ہے، تو اپنے علم میں سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے بندوں کو عطا فرما دے۔ جتنی اس کی اجازت ہوتی ہے کہ سائنس کا اتنا علم دینا ہے، ریاضی کا اتنا دینا ہے، کس چیز کا کتنا علم دینا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ سارے علم کو کوئی نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ سب علوم کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جتنا چاہتا ہے علم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہاں کرسی سے مراد ہے اللہ کا اقتدار، اللہ کا اختیار، اللہ کی حکومت۔ وسع کا معنی گھیرے میں لے رکھا ہے، کہ اللہ تعالی کے اقتدار نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی پورا جو نظام کائنات ہے، میری زندگی، آپ کی زندگی، اسی طرح چاند سورج ستاروں کی، نظام شمسی کی زندگی، جنات اور فرشتوں کی زندگی، جو کچھ بھی ہے اس کے اختیار نے، اللہ کا اختیار لمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے کہ ایک دائرے میں قید ہو، نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ تعالی کے اختیار نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ کے اقتدار نے ہر چیز کا گھیرا ڈال رکھا ہے، ہماری زندگیاں بھی اور پورا نظام عالم بھی اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ ولا یعود حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی، کیونکہ ہم تو کوئی کام کرتے ہیں تو پھر تھک جاتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کو آیت الکرسی کا معنی عرض کر رہا ہوں، پہلے معنی آپ نے سیکھ لیا، اب اس کا تھوڑا سا تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں تو بتا کے تھک جاؤں گا، آپ یاد کر کے تھک جائیں گے ایک کام سے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ ساری کائنات کو ایک اللہ چلا رہا ہے، تو کیا وہ تھک تو نہیں جائے گا کہ اس نے چاند کا بھی خیال کرنا ہے، سورج کا بھی، فرشتوں کا بھی، سمندر کی مچھلیوں کا بھی وہ نگہبان ہے، آسمان کے پرندوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، ان کا بھی نگہبان ہے، انسانوں کا بھی۔ تو اللہ فرمایا میں مخلوقات کی طرح نہیں ہوں کہ اتنا وسیع نظام مجھے تھکا دے اور مجھے کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت ہو۔ فرمایا نے ولا یعود حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی۔ وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے۔ العلی کا معنی بے حد بلند ہے، اس کی شان بہت ہی اونچی ہے۔ العظیم، وہ بے حد عظمت والا ہے۔
तो ये कुरान मजीद की सरदार आयत है, क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम आयतों की सरदार है आयत, आयतुल कुर्सी। आप लाजमी तौर पर इसका माना रोजाना सुबह के वक्त दोहराते रहे और हर सुबह शाम आयतुल कुर्सी की आप तिलावत किया करें, और जब कोई और परेशानी हो उस वक्त फौरन भी पढ़ लिया करें। जैसे आप घर आते जाते हैं, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर आप लोग बैठते हैं, तो आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की आयात पर गौर व फिक्र और इसके मानी को समझने और अपने दिल में नक्श रखने की सादत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।